ख़वातीन हज़रात, आप सबको इस सेशन में खुश आमदीद है। आज का ये सेशन मैं समझता हूँ बहुत ही ख़ास है और ये जो तीनों मेहमान हैं ये मेरे बहुत ही मोहतरम और मेरे बहुत ही अज़ीज़ हैं। मुझे भी खुशी है कि मैं इनके साथ यहाँ पे शरीक हूँ और आज ये सेशन बहुत दिलचस्प रहेगा। यकीनी तौर पर इन तमाम जो लिखने वाली हैं तीनों बहुत अहम शख्सियात हैं, अदब में उर्दू अफ़साने के हवाले से भी और तनकीद के हवाले से भी। मेरे पहले मेहमान मोहम्मद अमीर शाहिद साहब हैं। मोहम्मद अमीर शाहिद साहब जो हैं वो अफ़साना निगार हैं। आपको मालूम है कि वो बहुत ही नामवर अफ़साना निगार, नावल निगार, मुहक्किक और उसके साथ साथ नक़ाद हैं। उनके कई अफ़सानवी मजमूए आ चुके हैं। मैं ये चाहता हूँ कि कोई बात जो है वो मिस ना हो, तो मैंने नोट भी कर ली है। उनका पहला मजमूआ मोहम्मद अमीर शाहिद साहब का बंद आँखों से परे, ये जब आया था तो बहुत इसकी शोहरत हुई थी। जन्म जहन्नुम, मरगज़ार, आदमी सांस लेते हैं, दर्द होता है, गंदम की महक, दहशत में मोहब्बत तो एवार्ड याफ्ता किताब है। ये सब इनके अफ़सानवी मजमूए हैं। इसके साथ नावल इनके मिट्टी आदम खाती है, जंग में मोहब्बत की तस्वीर नहीं बनती, ये इनके नावल हैं। तनकीद में इन्होंने जो काम किया है, अदबी तनाज़ात, उर्दू अफ़साना, सूरत व मानी, उर्दू फ़िक्शन, नए मुबाहिस, कहानी और योसा से मुआमला, राशिद, मीरा जी, फैज़, नायाब हैं हम, ये तीनों के हवाले से इन्होंने ख़ास तौर पे काम किया। मंटो आज भी ज़िंदा है, ये एक इनकी बहुत अहम किताब है। मीर तकी मीर की गज़लियात का तारीख़ी इंतख़ाब किया, तो बहुत ही नामवर, बहुत काम किया, बहुत शानदार अदीब हैं। हम सर आपको वेलकम कहते हैं जी। इसके साथ शुक्रिया। नीलोफ़र साहिबा मेरे साथ शरीक हैं, बहुत उम्दा और बहुत नामवर अफ़साना निगार हैं। उनके 3 अफ़सानवी मजमूए शाया हो चुके हैं। घंटी जिसने बहुत शोहरत पाई थी और बहुत नाम हुआ इससे, उनका, उसके साथ सुर्ख धब्बे और स्याह सोना। तो आज पिंडी स्कूल ऑफ थॉट के हवाले से बात करेंगे, तो उसमें ख़वातीन के हवाले से भी और अफ़साना निगारों के हवाले से भी बहुत अहम नाम है नीलोफ़र साहिबा का। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ, शुक्रिया। इसके साथ रविश नदीम हैं, एक बहुत अच्छे शायर, नज़म निगार हैं। एक्चुअली जदीद नज़म में इनका बहुत नाम है। टिशू पेपर पर लिखी नज़में, दहशत के मौसम में लिखी नज़में, ये इनके नज़मों के मजमूए हैं। और नज़म निगार होने के साथ साथ नक़ाद हैं, दानिश्वर हैं, मुहक्किक हैं, मुअल्लिम हैं। और जिदलियात पर बात हो, नोबादियात पे बात हो और मुआसर सियासी और माशरती ज़िंदगी की बात हो, तहज़ीबी सकाफ़ती हवाले से, तो रविश नदीम बेथकान बोलते हैं। और बहुत हमारे मोहतरम दोस्त, आपको खुशामदीद सर, बहुत शुक्रिया। थोड़ा इनका तारुफ में बाकी ये चंद और किताबें हैं इनकी। अब्र की आहट इनका एक नावल आया था, और तीसरी दुनिया का फ़लसफ़ा, जदीद अदबी तहरीकों का ज़वाल, फैज़ अहमद फैज़ पर इनके मुंतखब मज़ामीन शाया हुए जो वो किताब है, पाकिस्तान बरतानवी ग़ुलामी से अमरीकी ग़ुलामी तक। तो ये इनके कुछ तनकीदी और कुछ तहकीकी काम हैं जो इन्होंने किए हुए। तो सबसे पहले मैं आगाज़ करता हूँ मोहम्मद अमीर शाहिद साहब से। पूछना है कि ये पिंडी स्कूल ऑफ थॉट जो है अफ़साने का, ख़ास तौर पर, ये आप किस तरह इसे मुख्तलिफ देखते हैं दूसरे शहरों से, लाहौर से, कराची से? अगर ये इसका कोई है तो आप बताइएगा। बहुत शुक्रिया जी। पहले तो ये आदमी चौंकता है कि अच्छा भाई, पिंडी अफसाने का स्कूल भी कोई है या नहीं है। और ये याद रखें कि यहाँ अफसान निगारों की तो एक पूरी खेप मौजूद है। ये 100 के करीब लोग होंगे जो गिनना चाहेंगे तो ये आपको नज़र आ जाएंगे। कुदरतुल्लाह शहाब से लेके
تو آج کے افسانہ نگار جو یہاں پہ موجود ہیں، فاخرہ بیٹھی ہیں، اس طرح بہت سارے لوگ ہیں جن نے افسانے لکھے. جی جی لیکن جو یہ والا نام جو اسے دیا گیا تھا پنڈی اسکول کا، یا اسے شہر افسانہ کہا منشا یاد نے، تو اس کا ایک خاص ریفرنس ہے. اور اس کا ریفرنس یہ ہے کہ ان دنوں، جن دنوں 70 کی دہائی کے جو افسانہ نگار تھے، یہاں بڑا شور شرابہ ہو رہا تھا. یہاں منشا یاد موجود تھے، رشید امجد موجود تھے، احمد داؤد یہاں پہ تھے، احمد رائی موجود تھے، خالدہ حسین موجود تھیں یہاں پہ. تو یہ جو لوگ تھے، ایک اس میں آپ ہیں جی، تو اس طرح کے بہت سارے لوگ جو یہاں پہ، مرزا حامد بیگ کو بھی میں چاہتا ہوں کہ اس لیے کہ یہاں پہ باقی تو یہ سارے لوگ چلے گئے، مرزا حامد بیگ ابھی موجود ہیں، اور کل پرسوں ہی ان سے بات ہو رہی تھی ان افسانہ نگاروں کے بارے میں جی ان سے بھی. اور میں یہ چاہتا تھا کہ وہ اس گفتگو کا حصہ بنتے، لیکن اتفاقاً وہ نہیں آ سکے. تو یہ لوگ تھے جنہوں نے بڑا ہنگامہ یہاں پہ ایک مچایا تھا، اور اس کے اثرات یا اس کی گونج جو ہے صرف پاکستان بھر میں نہیں، ہندوستان میں اور جہاں جہاں اردو بولی اور لکھی جاتی تھی وہاں تک پہنچی تھی. علامتی افسانہ نگار، جس زمانے میں علامت نگاری کا شور شرابہ شروع ہوا تھا، انتظار حسین کے بعد کے جو لوگ آئے، تو ان میں یہ لوگ تھے جس میں انور سجاد نے اصل میں پہلے یہ افسانہ جو ہے، نیا افسانہ جسے آپ کہہ لیں یا علامتی افسانہ کہہ لیں، وہ لکھا. اور مجھے یاد ہے ایک دفعہ رشید امجد نے کہا تھا کہ میں یہاں سے ایک دفعہ گیا تھا لاہور میں، اور میں نے سنا تھا کہ وہاں انور سجاد جو ہے وہ افسانہ پڑھیں گے، نیا افسانہ، جدید افسانہ. تو میں سننے گیا تھا کہ بھائی وہ کیسا افسانہ ہوگا جو جسے یہ جدید افسانہ کہہ رہے ہیں. تو اس طرح کی فضا تھی جس میں مضامین لکھے جا رہے تھے، مباحث ہو رہے تھے، پرچوں کے اندر وہ بات ہو رہی تھی، ایک دوسرے کو اچھا برا بھی کہا جا رہا تھا کہ تم نے یہ کیا چیز ہے. انہی دنوں میں کراچی سے یہ تشکیل ایک رسالہ آتا تھا، ٹھیک ہے. اس رسالے میں یہ کہا گیا، ظاہر ہے وہ افسانہ نگار جو ہے وہ اسے، جن کا مجموعہ ہے مکھی، تو انہوں نے احمد ہمیش، تو احمد ہمیش نے اپنے ایک مضمون میں کہا کہ یہ جو پنڈی سکول افسانے کا ہے فلاں فلاں فلاں، آگے جو انہوں نے کہا وہ کوئی ان کے حق میں نہیں جاتا تھا، بلکہ اچھا پھر اس کے بعد انہوں نے دوسرا لفظ جو استعمال کیا، انہوں نے کہا یہ پنڈی افسانے کے گروہ جو ہے. اچھا دوسرا یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا. پھر ایک لفظ اور جو کہا وہ انور سجاد نے اس زمانے میں ان کو الگ سے بریکٹ کرنے کے لیے، تو انہوں نے کہا جناب یہ جو حشرات الارض ہیں، پنڈی گروہ کے حشرات الارض افسانہ نگاروں کا حشرات الارض، اس لیے کہ یہاں بہت زیادہ جیسے ہوتے ہیں نا افسانہ نگار، وہ اکٹھے تھے اور آگے تو ایک فضا بن گئی تھی. اس فضا کے بڑے اثرات ہوئے، بڑی گونج. اب میں مثال اس کی یہ دیتا ہوں، گونج آپ دیکھ لیں کہ ہندوستان میں کوئی شاید رسالہ ہو جس میں رشید امجد نہ چھپ رہا ہو، جس میں منشا یاد کا نہ ہو، جس میں مرزا حامد بیگ کا نہ ہو، جس میں مظہر الاسلام بہت اہم نام ہے، اس میں مظہر الاسلام کا نہ ہو، جس میں احمد راہی کا نہ ہو، احمد جاوید نہ ہو. یہ لوگ جو تھے وہ پورے اس منظر نامے پہ چھائے ہوئے تھے، اور یہ لوگ، ان لوگوں کے افسانے ہر جگہ پہ چھپ رہے تھے. اور وہ کئی پرچے ہیں جن میں یہ رسالہ، میں نے یہ دیکھ رہا تھا پچھلے دنوں، میں نے کہا یار اس پہ دیکھ لیں کہ واقعی کون کون سے. تو میں نے یہ دیکھا کہ بڑے خاص نمبر جو تھے وہ باقاعدہ ان کے چھپے. مثلا اسلوب کا خاص نمبر چھپا جس میں یہاں کے لوگوں کے افسانے چھپے. الفاظ کا جو تھے ابوالکلام قاسمی، انہوں نے جو ایک خاص نمبر چھاپا، اس میں یہ لوگ موجود تھے. تو اس طرح ایک اچھا پھر یہ خود بھی بڑے ایکٹیو، مثلا انہوں نے گواہی نام سے جو رسالہ نکالا، تو اس کی گونج بھی دور تک، کیونکہ ایک مزاحمتی اس میں رنگ موجود تھا. تو اسی طرح شب خون میں جو چھپ رہے تھے افسانہ نگار، ان میں منشا یاد بھی موجود تھے، رشید امجد زیادہ تھے اس میں. رشید امجد اس میں چھپے، اور اس میں مرزا حامد بیگ جو ہے ان کے اس میں چھپ رہے تھے. وہ اگرچہ ہماری نسل جو ہے، ہم تو بعد میں آئے، اور ہم بعد میں جو آنے والوں میں شب خون میں چھپنے والوں میں اگر میرے افسانے چھپے ہیں تو ساتھ اپنے عاصم بٹ کا افسانہ جو ہے ان میں چھپا. بلکہ جو انتخاب انہوں نے چھاپا، پوری
شب خون کی زندگی کا جو آخر پہ انتخاب، یعنی جب شب خون چھپنے ختم ہونے لگا، بند ہونے لگا، تو اس شب خون میں سے انہوں نے اتنے برسوں کے جو بہترین انہوں نے اپنا انتخاب، اپنی نظر میں فاروقی صاحب نے جو انتخاب کیا تھا، اس میں یہاں کے 5 کے 6 افسانہ نگاروں کے انہوں نے افسانے اس میں چھاپے. اور یہ بڑی بات تھی کہ آپ پاکستان بھر سے کتنے لوگ ہیں اور یہاں سے کتنے لوگ ہیں جو اس کا حصہ بنے. تو یہ جو پنڈی اسکول جو بنا بنیادی طور پہ، اس سے پہلے نہیں نہ اس کے بعد، بلکہ اسی عرصے میں اسے یہ نام دیا گیا تھا. حالانکہ اس سے پہلے آپ دیکھیں لکھنے والے پہلے بھی موجود تھے پنڈی میں، اور لکھنے والے اب بھی موجود ہیں، اس میں اضافہ ہو رہا ہے. اچھا، اس کے بہت اثرات ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں. دیکھیں، آپ کی اس علاقے کا محاورہ جو ہے اس فکشن کے ذریعے آپ کا دور دور تک پہنچا ہے. جس طرح کی بات آپ یہاں کر رہے تھے وہ گئی ہے دور اور اس کی گونج سنائی دی ہے. اب میں اس کی مثال آپ کو یہ دیتا ہوں کہ نارنگ صاحب آئے انڈیا سے، اور گوپی نارنگ آئے، اور آتے جناب انہوں نے جو تماشا ہے منشا یاد کا، اس پہ بڑا بھرپور مضمون لکھا، اور وہ مضمون یہاں آ کے انہوں نے سنایا بھی، اور وہ جا کے ان کے ایک پرچے میں وہاں شائع بھی ہوا. تو ظاہر ہے یہ چیزیں جو ہیں وہ ٹریول کرتی رہیں. تو پنڈی اسکول نے باقاعدہ شباہت بنائی اپنے جو اس کی تکنیک تھی افسانے کی اس حوالے سے، اگرچہ یہ سارے الگ الگ طریقوں سے لکھ رہے تھے. مثلا منشا یاد جو تھے وہ انہوں نے اگرچہ اس پہ ان دنوں اثرات تو ہوئے علامت نگاروں کے، اور انہوں نے بھی 1-2 کہانیاں ایسی تھیں جو علامت والی انہوں نے لکھ دی تھی، جیسے پانی میں گرا پانی یا اس طرح کا. لیکن ان کا بہرحال وہ واپس کہانی کی طرف زیادہ ان کا رجحان ہو گیا. رشید امجد جو تھے انہوں نے علامت کے حوالے سے بڑا اب مستحکم رہے، یعنی یہاں تک مستحکم رہے کہ آخری عرصے میں انہوں نے یہ جو افسانے لکھے 7 رنگ ایک پرندے کے تعاقب میں یا بگل والا، یہ آ کے چھوڑ کے یہاں آ کے تھوڑا سا طویل، یہ جو کتاب آئی آخری ان کی چڑیا والی، چڑیا کے پتہ نہیں کیا اس کا نام ہے آگے اس کے، تو وہ والے جو افسانے تھے ان کے، اس میں تو آپ کو کہانی کا وہ دوسرا پیٹرن ملتا ہے جو منشا یاد کے ہاں بھی ہے اور دوسرے لوگوں کے ہاں بھی. لیکن بنیادی طور پہ ان کی جو شناخت بنی وہ ایک علامت نگار. احمد جاوید جو تھے یہ بالکل مختلف اسلوب میں لکھنے والے تھے. آپ دیکھیں کیا ان کا اسٹائل ایک تھا، جیسے ایک داستان کو کوئی داستان سناتا ہے اور سناتے ہوئے ایک اپنا سانس جہاں لینا ہوتا ہے وہاں جملہ جو ہے اوندھا کے اگلا پیراگراف اس کا شروع کرتا ہے. تو ان کا اسلوب بالکل الگ تھا. تو یہ ہر ایک آدمی، اچھا مظہر الاسلام دیکھیں جتنا بھرپور اور پاورفل جملہ لکھتا ہے فکشن کا، میں کہتا ہوں کہ اردو دنیا میں شاید کوئی ہو اس طرح کا مستحکم اور رس والا جملہ، اور جسے کہتے ہیں فینٹیسی کو حقیقت کے اندر وہ یوں نصب کر کے جملہ لکھتے ہیں کہ آدمی کو لطف آتا ہے. اور ان کا اپنا ایک سٹائل ہوا جس نے پورے اس علاقے کو آپ کو اس زمان کو متصل کیا. باقی باتیں بعد میں ہم کریں گے، اب آگے چلیے. باتیں چلتی رہیں گی. نیلوفر صاحبہ جو ہیں وہ ایک بہت اچھی تواضع کرنے والی خاتون بھی ہیں. تو ان کے گھر میں محفلیں ہم نے بھی دیکھی ہیں، اٹینڈ بھی کی ہیں، اور افسانے پڑھے جاتے تھے، رابطہ کی میٹنگ ہوتی تھی، اور اس میں تو نیلوفر صاحبہ میں نے آپ سے یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ یہاں اسلام آباد میں سے آپ نے شاید لکھنے کا آغاز کیا، آپ کو دریافت کیا تھا کرنل اسد نے، شاید کرنل محمد خان نے، انہوں نے دریافت کیا تھا، تو آپ نے پھر لکھنا شروع کیا. تو یہ بتائیے کہ آپ کی لکھت میں جو اسلام آباد کا اسکول آف تھاٹ تھا اس کا کوئی رنگ شامل ہوا؟ کیونکہ علامت جو ہے وہ 70 کی دہائی سے شروع ہو گئی تھی، جہاں پر تجریدی افسانہ بھی اور اس کا، تو آپ کا سٹائل جو ہے وہ تو ایک کہانی پن کی طرف بھی مائل ہوتا ہے نا آپ عام طور پر. تو کتنا عنصر آپ سمجھتی ہیں کہ اس یہاں کا جو تھا وہ آپ کی لکھت میں آیا، آپ کے افسانے میں آیا؟ اس کا کوئی رنگ آپ کے ہاں بھی ہے؟ جی. اصل میں یہ جو پنڈی اسکول آف تھاٹ یا پنڈی اسکول کا افسانہ جو ہے، اس میں میرا کوئی قصور نہیں کیونکہ میں تو شادی کر کے یہاں آئی تھی. ٹھیک ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کافی مائگریٹری ورڈز تھے جو کہ آئے اور بعد میں آ کے شامل ہوئے. ٹھیک ہے.
لیکن در حقیقت ظاہر ہے کہ جو نام یہ پنڈی اسکول جو بنا وہ تو انہی لوگوں کے اوپر بیس کرتا ہے جو اچھا مجھے جب یہ ٹاپک ملا یہ کہ پنڈی اسکول آف تھاٹ یہ لکھ کے انہوں نے دیا آکسفورڈ والوں نے تو میں ظاہر ہے کہ میں شروع میں تھوڑا سا سٹ پٹائی میں نے کہا بھئی وہ دبستان لکھنؤ اور دبستان دہلی تو ہم نے شاعری میں تو ہم نے سنا ہوا ہے کہ ان کا چلو ایک ایک جگہ کا اپنا اپنا کوئی محاورہ ہوتا ہے کوئی لینگویج ہوتی ہے کوئی ڈفرینس یہ اسکول آف افسانہ کیا چیز ہوئی تو پھر میں نے سوچا میں نے کہا مجھے فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے اسکول کا ہیڈ ماسٹر تو میرے ساتھ بیٹھا میں نے کہا پاس بیٹھا ہوا اسے سارا اسے کہہ دینا مجھے سوچنے کی کیا ضرورت ہے اور کیا تو لیکن دیکھیں نیلوفر جو ہیں یہ بہت عمدہ افسانہ نگار ہیں یہ ظاہر ہے یہ بعد میں آئیں لیکن ان کا اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ علامت اس طرح تو نہیں ہے یار کہانی ان کے ہاں ایک بڑی مستحکم ہوتی ہے لیکن ان کا کمال یہ ہے کہ جب یہ کہانی مکمل ہوتی ہے تو پوری ایک علامت بھی بنتی ہے مثلا برف افسانہ آپ پڑھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو پورا ہمارے ہاں یہ جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا ملک کو کس طرح ایک شکنجے میں جکڑا ہوا ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کن لوگوں نے جکڑا ہوا ہے وہ آپ کو اس افسانہ نگار اس میں مل جائیں گے تو اسی طرح گھنٹی جیسے افسانے آپ دیکھ رہے ہیں دوسرے کون سی تو بس وہ یہ کہ پنڈی اسکول جو اصل ہے وہ تو واقعی 60 کی دہائی میں جو شروع ہوا اور اس وقت جو بڑے بڑے نامور اور توانا جو لکھنے والے یہ بڑا ایک عجیب اتفاق ہے کہ وہ واقعی ایک ہی وقت میں وہ جمع ہوئے جس کے اوپر پھر پھپتیاں جو ابھی حمید نے بھی بتایا کہ کسی نے جل کے حشرات الارض کہا کسی نے مطلب پنڈی اسکول کا بلکہ لفظ باقاعدہ یہ بنا بلکہ یہاں تک بھی مجھے معلوم ہوا کہ اس اسکول کی اتنی ایک طرح کی اس کی شہرت یا طاقت یا یہ اس طرح بن چکا تھا اس کی شہرت جیسے حمید اچھا میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا جب میں تیاری کر رہی تھی میں نے کہا تھا مجھے تو کوئی پرابلم ہی نہیں میں کہوں گی جیسا کہ حمید شاہد نے کہا اور اب وہی ہو رہا ہے تو اب ایگزیکٹلی وہی ہو رہا ہے کہ جیسا کہ حمید شاہد نے کہا کہ اس کی جو شہرت ہے وہ پاکستان سے باہر بھی جا چکی تھی یعنی انڈیا کے رسالوں میں ہمارے یہ جو رائٹر اس زمانے کے چھپ رہے تھے تو ان کی جو خاص میں سمجھتی ہوں ایک اسکول کس طرح بنتا ہے اس میں 2-3 ظاہرہ باتیں ہوتی ہیں یوں ہی تو آپ نہیں کہہ دیتے کہ فلاں اسکول یا فلاں اسکول اس میں یہ کہ ایک تو یہ کہ بہت سارے لوگ ہونے چاہیے اکٹھے پھر یہ کہ کچھ چیزیں ان میں مشترک بھی ہوں حالانکہ ویسے آپ یہ توقع نہ کریں کہ جو لوگ کہیں اکٹھے ہیں یا وہ اسکول آف تھاٹ ہے تو ان میں بڑی کوئی ہم خیالی ہوتی ہے بلکہ اس میں ایک مقولہ میں لکھ کے لائی ہوئی ہوں کسی نے کہا ہے کہ a literary movement consists of a few people who live in the same city and hate each other cordially. مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بڑی کوئی مفاہمت ہے جی بڑی ہم خیالی ہے اور بڑی لوی ڈوی ٹائپ کا کوئی گروپ ہوتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. بہت شکریہ. لیکن کچھ باتیں وہ کامن ہو جاتی ہیں. جی جی اس طرح کے ایک تو پوری دنیا بھر میں بھی تو لٹریری سین چینج ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے. یہ جو 60 کی دہائی وغیرہ نا اس زمانے میں ظاہر ہے حمید شاید تو بہت ہی بچے ہی ہوں گے اور میں اسٹوڈنٹ تھی. اچھا. یہ 60 کے دور میں تو بلکہ ہم اسکولوں کے تھے. تو جب وہ 70 کی دہائی آئی تو اس وقت میں مطلب یونیورسٹی لیول پہ جا چکی تھی. ٹھیک ہے. تو اس زمانے میں دنیا بھر میں یہ ایک دم سے یہ ایگزسٹینشلزم کا دور آیا تھا جو سب لوگ واقف ہوں گے. پھر شعور کی رو جسے اسٹریم آف کانشسنس آپ کہہ سکتے ہیں اور یہ سریلزم یعنی تجریدی افسانہ اور سمبلزم یہ ساری چیزیں اس زمانے میں ایک دم سے در آئی تھیں. جی. تو وہ پھر ہمارے افسانہ نگار نے بھی ظاہر ہے پھر بیانیہ کا جو ایک ٹپیکل سٹائل تھا اس سے ڈیویٹ کرنے کی کوشش کی کہ ہم بھی کچھ یعنی ایک جدید رنگ وہ لے کے آئے. پھر اس زمانے میں ہمارے جو حالانکہ ممتاز مفتی تو تھوڑا بیانیہ ٹائپ ہی لکھتے تھے لیکن اس کے بعد وہ آغا بابر بیچ میں شامل ہوئے. یہ تھوڑی سی لسٹ میں نے بھی بنا لی تھی لیکن مجھے پتا تھا حمید نے لسٹ دینی. اچھا میری لسٹ میں جو 60 کی دہائی کی جو میں نے بنائی ہے وہ تھی اس میں ممتاز مفتی قدرت اللہ شہاب جی آغا بابر یہ جنہوں نے مطلب سٹارٹ کیا نا پنڈی اسکول جن کے نام احمد شریف. اچھا ممتاز شیریں کچھ عرصے کے لیے یعنی یہ نام میں اس لیے لے رہی ہوں کہ توانا لوگ تھے
बिल्कुल। नामवर जिनको आप कह सकते हैं, जिनकी शोहरत फैली, क्योंकि लिख तो उस दौर में भी हज़ारों लोग रहे होंगे, कुदरतुल्लाह सैकड़ों शहाब भी। अफसाना निगार और रसाले तरह तरह के चल रहे थे उनमें अफसाने, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो फिर उभर के आ जाते हैं ऊपर। तो उसमें समिया होजा एक नाम थे जी, समिया होजा थे। उसके बाद जब 70 की दहाई आई तो उसमें फिर ये डॉक्टर मिर्ज़ा अहमद बेग, रशीद अमजद शामिल हुए, मज़हरुल इस्लाम, और सबसे बड़ा नाम मैं समझती हूँ जिन्होंने सिंबलिज़म को आगे लेके जो चले वो खालिदा हुसैन थी। एक बहुत बड़ा नाम जो यानी उनकी वजह से एक तरह से रोशन आप कह सकते हैं कि वो दौर हुआ। मज़हरुल इस्लाम का बहुत बड़ा नाम हुआ। फिर मंशायात पे तो मैं बाद में मतलब ज़ाहिर वो तो थे। तो फिर बीच में अहमद जावेद, अहमद दाऊद, एजाज राही और भी कई नाम, मतलब बहुत सारे नाम थे, लेकिन ये है जो ज़्यादा उभर के आए। फिर 70 के वस में कि फिर मंशायात बीच में एंटर होते हैं। तो वो जब आए तो उन्होंने तो एक मुस्तनद शक्ल दे दी सारे स्कूल को और जोड़ा। उससे पहले यानी कहीं कहीं बल्कि एक दफ़ा मिर्ज़ा अहमद बेग का आपने भी जिक्र किया तो मुझसे भी उनकी बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि हम मरी में भी जा के हम इजलास करते थे, यानी इतना वो संजीदगी से लेते थे अपना ही सारा जो। तो मरी में भी उनके इजलास होते थे। तो उसके बाद जब मंशा साहब आए तो उन्होंने फिर ये हल्का अरबाब ज़ौक़ को बड़ा मुंतज़िम किया और स्ट्रॉन्ग किया और बाकायदगी से इसके इजलास होने लगे। मैं ये चाह रहा हूँ कि बात को आगे और मज़ीद बढ़ाते हैं। तो डॉक्टर रवीश नदीम से मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो PhD का मकाला लिखा है वो मंटो की औरतें उसका उन्वान है, और अफसाने पे आपकी भी ज़ाहिर है आपने पूरा जायज़ा लिया उसका। तो ये मालूम करना है कि जो 70 की दहाई है उसमें अलामत निगारी और तजरीदियत का एक शोरा भी था, एक उसका ज़ोर भी था, और मुल्क भर में भी होगा। लेकिन जिस तरह पिंडी स्कूल ऑफ थाट, इस्लामाबाद पिंडी जोड़वा शहर जो हैं, इनका मतलब जो फ़नून और आक और दूसरे रसाइल में छपता, शब खून तक इंडिया में जाता था और अफसाने वहाँ छपते थे। तो ये स्कूल ऑफ थाट दूसरे उस तहरीक में भी, क्योंकि उससे आगे भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी हम अलामत निगारी पे अगर बात कर लें तो वो बताइएगा कि उसका थोड़ा किस तरह का मुख्तलिफ था, यहाँ का नाम जो था शोरा था वो क्यों उससे मुख्तलिफ था? शुक्रिया खलीक जी। जब हम स्कूल की बात करते हैं, दबस्तान की, मकतब फ़िक्र की बात करते हैं, तो उसका एक पस मंज़र होता है जो धीरे धीरे डेवलप होता है, और उसको एक मखसूस हालात और साइकी होती है जो उसको पुश करती है। ठीक है। मसलन 20वीं सदी में अगर आप अफसाने के इर्तिका को देखें तो ये रोमानवी अफसाना जहाँ से शुरू हुआ, जिसके बिल्कुल पीक के ऊपर यलदरम बैठे हुए थे जी, और उनको उसी दौर में किसी न किसी अंदाज में इस ट्रेंड को प्रेमचंद भी सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि उनके यहाँ भी ख़ास तरह का उस दौर में आइडियलिज्म मौजूद था जो बाद में कन्वर्ट हुआ प्रोग्रेसिविज्म की तरफ। ठीक है। और जब अंगारे छपा है तो अंगारे से एक टर्निंग पॉइंट आता है तरक्की पसंद अफसाने का। तरक्की पसंद अफसाने में इस्मत है, मंटो है, बेदी है, कृष्ण है, जी हाँ, ये एक पूरी लॉट है जिसने तरक्की पसंद अफसाने को उठाया, जिसमें खारजियत है, जिसमें वाकईयत है, जिसमें सीधी कहानी है और एक वकूआ डिस्कस होता है। उसकी मकसदियत भी बहुत क्लियर है जी हाँ। और वो इबलाग वो अपना करना चाहते हैं अवाम के साथ, लोगों के साथ। तो इसको मंटो एंड ग्रुप ने एक कितनी हाइट पे पहुंचा दिया था कि अब इसमें मज़ीद गुंजाइश नहीं थी। ठीक है। और ये हमारा गोल्डन पीरियड कहलाता है अफसाने का। अब ये वो नस्ल थी जो ब्रिटिश इंडिया के दौर में तैयार हुई और उसी दौर में आज़ादी की तहरीकें मौजूद थी, उसी दौर में कम्युनिस्टों की बहरी जहाज़ की जो बगावत है वो भी हो रही थी। पहली आलमी जंग गुजर चुकी थी, लेकिन दूसरी आलमी जंग जो है वो उसका माहौल बिल्कुल बना हुआ था। ठीक है। तो इस माहौल में तरक्की पसंदी और पीछे जो रशियन रेवोल्यूशन है उसको भी ज़हन में रखें, ये सारा कुछ है। जब पाकिस्तान बन गया तो पाकिस्तान बनने के बाद नई शनाख्तों का दौर शुरू हुआ। 50s में ये सारे लोग, चाहे कृष्ण है, चाहे मंटो है, इस्मत है, ये सारे इनका डाउनफॉल शुरू हो जाता है 50s में।
منٹو 50 میں فوت ہو جاتا ہے. جی جی. لیکن منٹو کے ہاں ہمیں پھندرے کے عنوان سے اور ایک آدھ اور 2 کہانیاں اس کی جس میں ہمیں ایک ڈیویشن ملتی ہے ایک ماڈرنزم کی طرف. جی. توبہ ٹیک سنگھ میں بھی جی توبہ ٹیک سنگھ میں بھی ایک کریکٹر کی سطح پر اوپر دی گڑ گڑ والا ایک ملتا ہے, لیکن پھندرے اس کا بہت مین ایک ڈائورشن ہے. جی جی. اچھا وہاں پر ہمیں یوں نظر آتا ہے کہ بڑی شناختوں میں رہتے ہوئے جو بڑی مقصدیت تھی وہ تقسیم کی صورت میں ایک اچیو ہو گئی ایک نسل کی. اب اس کے بعد جو نسل تیار ہو رہی تھی منٹو کے بعد والی, جی. وہ اب بڑی ہندو مسلم یا بڑی ہندوستانی اور غیر ہندوستانی جو آئیڈینٹیٹیز تھی اس کی جگہ پر وہ چھوٹی شناختوں کی طرف مائکرو سطح پر آ رہے تھے. اس کو ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا جب وہ ادھر آئے تو پاکستان میں آپ دیکھ لیجیے کہ ماشاء اللہ ایوب کا موجود ہے 50s کے بعد. اسی دور میں کیمبرج کے جو ہے وہ معاشی پلان بھی آنا شروع ہو گئے. جو معاشی پلان آئے جہاں کے 22 خاندان ابھرے, اوپر ماشاء اللہ لگا ہوا ہے, تو اس کے ساتھ جو آئیڈیالوجی آئی وہ سارتر کی وجودیت آئی. لہٰذا اسی دور میں فرڈینینڈ سوسیور کی جو زبان کے نئے تصورات تھے جس کی بنیاد پر سارا پوسٹ ماڈرنزم کا ہنگامہ شروع ہوا وہ چھپ چکے تھے, اور افتخار جالب اس سے آگاہ تھے, اور اسی کی بنیاد پر وہ لسانی تشکیلات 60s میں انہوں نے ماخذ کی اس کے دباچے کی صورت میں لکھا. یہاں سے ٹرن شروع ہوتا ہے نئی نسل کا. اب یہ نئی نسل جو ہے یہ ترقی پسندوں سے بھی اپنے آپ کو مختلف کرنا چاہ رہی تھی. وہ گریٹ پینٹنگ جو برٹش انڈیا کی تھی وہ اس سے بھی مختلف کرنا چاہ رہی تھی اپنے آپ کو. اور اس دور میں یہ ممتاز مفتی وغیرہ جو لوگ تھے جو حلقہ ارباب ذوق کا ماڈرنزم دے رہے تھے, یہ یا جس میں رشید نون ملاشد وغیرہ بھی موجود تھے, اس سے بھی اپنے آپ کو الگ کرنا چاہ رہے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب نئی آئیڈینٹیٹیز کے مسئلے کے ساتھ اور ان نئے حالات کے ساتھ جو مارکسزم ترقی پسندوں کی صورت میں آگے بڑھ رہا تھا یا جو فرائیڈنزم جو ہے وہ ممتاز مفتی کے حلقہ ارباب ذوق کے ماڈرنزم کے ذریعے سے آگے بڑھ رہا تھا, وہ یہاں پر بلینڈ ہوتا ہے. لیکن اس کا اسلوب بدل جاتا ہے, اس کی ٹیکنیک بدل جاتی ہے. وہ یولیسس سے بھی متاثر ہمیں نظر آتے ہیں. اب وہ موپاسا اور چیخوف کی جگہ پر وہ یورپ کے جو ماڈرن ٹیکنیکس ہیں, جو فارمز ہیں, جو سٹائلز ہیں, ان کو انہوں نے لیا تاکہ وہ اپنے آپ کو مختلف کر سکیں. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے فارم جدید لی, لیکن اس کے اندر جو چیز تھی اہم وہ وہی کشمکش لی جو خارج میں موجود تھی لیکن اس کا امپیکٹ اندر چل رہا تھا. لہٰذا آپ دیکھیے کہ ترقی پسند افسانہ اگر خارج کو پینٹ کر رہا تھا تو یہ اندر کو اپنے باطن کو پینٹ کرنا چاہ رہے تھے. وہ واقعیت نگاری کرنا چاہ رہے تھے تو یہ استعارے اور علامت میں بات کرنا چاہ رہے تھے, وہ کھلی ڈولی بات کرنے کی جگہ پر. اچھا وہ اگر چاہ رہے تھے کہ مقصدیت ہو تو یہ چاہ رہے تھے کہ نہیں, ہم جو انڈیویجولزم ہے اجتماعیت کی جگہ پر اور جو ہم اپنے لیے لکھنا چاہتے ہیں اور جس میں ابلاغ سے انحراف موجود ہے وہ سارا کچھ آ گیا. تو ان کے ہاں سٹارٹ میں جو لسانی تشکیلات کے رد عمل میں لاہور سے جو شروع ہوا جس میں انور سجاد وغیرہ شامل تھے, تو بعد میں جب ممتاز مفتی وغیرہ نے اپنی چھتر چھاؤں میں جہاں جو افسانے کو ابھارا اس کے نیچے جو حشرات الارض جو ہے وہ پنپے, تو ان لوگوں نے افسانہ لکھا. لیکن اس کے اوپر ایک اعتراض یہ ہوا کہ وہ جو پرانے افسانہ لکھنے والے تھے لسانی تشکیلات کی بنیاد پر اپنے انر میں اور عوام سے, اجتماعیت سے, مقصدیت سے, لوگوں سے, ابلاغ سے کٹے ہوئے, تو اس کے اوپر ایک جملہ ہے جو آپ کے مرتب کردہ منشا جات کی کتاب کے حوالے سے ہے. انہوں نے کہا کہ خالدہ حسین اور رشید امجد کے ساتھ تو 5-5 7 افسانے سے بچ جائیں, لیکن انور سجاد کے پاس صرف ایک گائے بچے گی اور وہ بھی امریکی, اور احمد ہمیش کے پاس
اور احمد ہمیش کے بعد مکھی کی صرف بنبناہٹ بچے. یہ بات ہاں انہوں نے لکھا ہوا ہے. جی ہاں یہ انہوں نے لکھا. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو مضمون تھا جہاں سے یہ اقتباس لیا گیا ہے یہ میری کتاب تھی جنم جہنم, اس کی تقریب تھی وہاں پہ واہ میں, تو اس میں انہوں نے یہ پڑھا اور اس میں جب یہ پڑھا تو وہ اتفاقاً میں ایک رسالہ سا کوئی نکالا کرتا تھا اس زمانے میں, تو اس میں وہ جب چھپا تو خالدہ حسین نے مجھے ایک کھلا خط لکھا اور وہ کھلا خط بڑا مزے کا ہے. خالدہ حسین نے اس میں وہ ساری انہوں نے پھر دفاع کیا. انہوں نے کہا کہ مجھے خامخواہ علامت نگاروں کے ساتھ نتھی کیا جا رہا ہے, لیکن لکھنے کا ایک جو اسلوب ہوتا ہے کہ وہ تو سامنے کا نہیں ہوتا, وہ تو آپ جب لکھ رہے ہوتے ہیں افسانہ تو ظاہر ہے آپ کسی اور سطح پہ جا کے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو خیر وہ خط ایسا ہے کہ میرا خیال ہے جو نئے لکھنے والے ہیں ان کے لیے وہ ایک پوری گائیڈ لائن اس میں آپ کو مل جائے گی. ان نے بڑا ناراضگی کا اظہار کیا تھا, ناراضگی کا اس میں, اور منشا یاد صاحب کے ساتھ, اور اس میں وہ ایک کہتے ہیں جو ایک کیفیت جو ہوتی ہے تناؤ والی وہ پیدا ہوئی تھی اس بات کی وجہ سے. جی میں آپ ہی کی بات کو فالو کرتے ہوئے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے کوئی جدیدیت کی بھی اور ماں بعد جدیدیت کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے. 70 کے دور کے بعد 80 کا جب دور گزرتا ہے تو پھر 20ویں صدی بھی ختم ہوتی ہے اور 21ویں صدی میں ہم شامل ہوتے ہیں. اس میں بھی اسلام آباد پنڈی میں بہت سے نئے لکھنے والے بھی آئے, ان کا بھی ہم ذکر کریں گے کیونکہ ان کے ذکر کے بغیر, اور میں چاہوں گا کہ وہ جو پہلے لوگ تھے جو ان منشا یاد اور رشید امجد سے پہلے کے دو لوگ تھے انہوں نے بھی بہت کنٹریبیوشن کیا اس اسکول آف تھاٹ میں. بہرحال اس کا کچھ نہ کچھ اثر تو ہوگا. مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ جو بیانیہ شروع ہوا یہ رد عمل میں تھا جو علامتی افسانے کے, تجریدی افسانے کے, یا ایک نیچرل پروسیس تھا جس کے ساتھ خود بخود ہی اس طرف لوگ لکھنے کی طرف آ گئے, یا وہ ناکام ہو گئی علامتی جو تحریک تھی؟ ایک وضاحت بڑی ضروری ہے. ابھی جب نیلوفر کہہ رہی تھی نا کہ منشا یاد بعد میں آئے اور پہلے انہوں نے کہا کہ یہ رشید امجد اور فلاں فلاں لوگ, ایسا نہیں ہے, بلکہ ایسا ہے کہ منشا یاد پہلے سے لکھ رہے تھے. جی رشید امجد کا افسانہ بعد میں چھپا ہے. منشا یاد کا افسانہ جو پہلے چھپا تھا وہ بہرحال وہ کوئی جیسے ہوتا ہے نا خواتین کا رسالہ یا اس طرح کا کوئی دوسرا غیر ادبی رسالہ اس میں چھپے تھے, لیکن اس سے پہلے وہ لکھ رہے تھے اور انہوں نے اس سے پہلے افسانے اپنے لکھنے شروع کر دیے تھے اور وہ معروف تھے. جب رشید امجد اس کے بعد اس کا حصہ بنے, ایک تو یہ لکھا ہوا ہے ان کی دونوں کی آپ بیتیوں میں یہ چیزیں تقریباً واضح ہو جاتی ہیں. اچھا دوسری بات یہ جو ابھی بات بڑی اچھی کر رہے تھے ڈاکٹر روش جو ہے, انہوں نے اس کا پورا بیک گراؤنڈ آپ کا علامتی افسانے کا بتایا اور بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جس وقت ان کے اپنے بیانات دیکھیں نا جو 60 کے لکھنے والے تھے یا 70 کے لکھنے والے تھے علامت کو لکھنے والے, تو یہ تو کہتے ہیں کہ جناب اس وقت مارشل لا جب آیا تو مارشل لا کا جو جبر تھا اس نے ہمیں علامت کی طرف دھکیلا اور ہم مجبوری میں اس کی طرف آئے تھے. حالانکہ مینرا وغیرہ جو تھے, بلراج مینرا, اور ہندوستان میں بھی تو اسی زمانے میں سریندر پرکاش اسی زمانے میں وہاں پہ علامت نگاری کر رہے تھے, تو وہاں تو کوئی مارشل لا نہیں آیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہرحال ایک پورا جو جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا بالکل درست اشارہ کیا کہ ایک ماحول بنتا ہے, ایک فضا بنتی ہے, اور زبان کے بھی اپنے تقاضے ہوتے ہیں اور تخلیقیت کے بھی تقاضے ہوتے ہیں کہ آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں وہ مروجہ جو اسلوب ہے, پیٹرن موجود ہوتا ہے, اس میں نہیں کہہ سکتے تو آپ کوئی نہ کوئی راستہ ایک تلاش کرتے ہیں تو اس کی طرف آتے ہیں. تو یہ بات تو خیر وضاحت کے ضمن میں نے. اچھا یہ بھی خلیق کے ایکچولی جیسے جیسے وقت گزرتا ہے تو ایک تبدیلی بھی تو آتی ہے نا, تغیر سب سے بڑی ایک چیز ہے. مطلب کب تک بندہ ایک ہی ٹرینڈ کو لے کے چلتا ہے. تو یہ جو علامتی اور تجریدی افسانہ تھا اس کو بڑی اچھی طرح پڑھا لوگوں نے, چونکے ہوں گے, ظاہر ماڈرنزم تھا اس کے اندر, لیکن اس کے بعد جو اس کا عدم ابلاغ تھا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہ چیز کہ جب آپ تجریدی افسانہ لکھا, جیسے احمد ہمیش کی مکھی کو آپ لے لیں, اب مکھی کو پڑھنا کوئی آسان کام نہیں, میں بتا دوں, یعنی اٹ از اے پین ان دا نیک, سچی بات ہے. یعنی میں نے جب پڑھی تھی بہت پہلے, ظاہر ہم نے پڑھنا ہی تھا, پڑھی تھی تو جگہ جگہ پہ ایکچولی ریپلشن کا احساس بھی ہوتا ہے, ڈسگسٹ کا بھی احساس ہوتا ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ چلو یہ حد سے زیادہ ریئلزم, مطلب انہوں نے تہیہ کیا ہے کہ وہ
रियलिज्म की जो आखिरी हदें उनको भी छुएंगे, जिन जिन चीज़ों को दूसरे लोग नहीं छूते उसको भी वो छू के दिखाएंगे। तो वो हुआ, तो वो फिर ज़्यादा देर नहीं, जैसे अब मैं मिसाल आम औरतों वाली हो जाएगी कि जिस तरह हम एक कपड़ों का एक ट्रेंड होता है कि एक ख़ास अरसे तक हम ऊंची कमीज़ें पे, फिर हम नीची पहनना चाहते हैं, फिर हम पजामा ऊंचा, फिर नीचा, तो ऐसे ही है कि एक तगैर भी आता है। हुआ ये कि जब ये तजरीदी और अलामती और सब इनका एक दौर 20 साल तो कम से कम रहा, तो उसके बाद वाकई इट वाज ए फ्रेश चेंज। जब हमीद शायद बीच में दाखिल हुए तो इनका टोटली, इन्होंने भी बीच में लिखे होंगे अलामती, लेकिन इनका एक स्टाइल एक नॉर्मल था जो पहुंचता था। तो मैं भी बेचारी जो जैसी भी हूँ, मैं भी दाखिल हुई जी, तो मेरी भी तारीफ हुई। डॉक्टर रविश आप, तो मैं भी लेके आई यानी बयानी अफसाने को नहीं, आप तो लाई जी, तो कबूल किया, मैं उसको जी, लोगों ने कबूल किया, उसको पसंद भी किया। फिर और भी आए कुछ, लेकिन आपने नोट किया कि फिर तगैर आया। अभी जो मॉडर्न लड़के लड़कियां लिख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा तजरीदियत की तरफ है। वो तो इम्प्रेशनिज्म, बिल्कुल इम्प्रेशनिस्टिक सरियलिस्टिक स्टाइल है उनका। यानी आप उनकी चीज़ें पढ़ें तो थोड़ी देर के लिए बंदा बेफल हो जाता है कि क्या मुतासर हैं, कहना क्या चाह रहे हैं, बातों से मुतासर हैं। जी हमीद साहब, जी, अबलाग अभी बहुत आप ज़रूरी है। बात कर रहे थे, जो नीलोफर जिधर बात ले गई है बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आप जो कह रहे हैं ना कहानी की वापसी का, ये रशीद अमजद ने भी एक इंटरव्यू में ये कहा और अनवर सज्जाद ने भी कहा था आपने। और वो वहाँ पे एक, जिस वक्त वो आए हुए थे, एक जलसा था, तो वहाँ उनका एक अखबार में इंटरव्यू छपा था अनवर सज्जाद का। उनने ये कहा कि भाई अब हम क्या लिखें, अनवर सज्जाद कर अब वैसी कहानी तो लिखी नहीं जा सकती जैसे पहले हम लिख रहे।